आदम भाई, ये जो रूहों के बारे में आपने बोला, वो रूह को आप क्या मानते हैं? रूह को मैं क्या मानता हूँ? आपने तो अभी बोला ना, रूह को मैं जिनको नहीं मानता, मैं रूहों को मानता हूँ, कुछ तो आपने बोला था ऐसा। जी, रूह खुदा की है जिसने हमें दी है, जिसकी वजह से हमें अकल आई है। ये आप मानते हैं? हाँ, रूह खुदा है। रूह खुदा है? जी, मतलब रूह खुदा है कि खुदा की दी हुई है, क्या बोल रहे हैं आप? खुदा ने अपनी रूह डाली थी ना, रूह फूंकी थी ना करके आदम के अंदर। अरे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूँ कि रूह के बारे मैं में वही आप। बता रहा हूँ कि रूह डाली थी ना। जानवरों में रूह नहीं है, जानवरों में सोल है, अच्छा। नफ्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ, रूह जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में है। उनके पास माइंड भी है, वो सोच भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, हम कलाम भी हो सकते हैं। हर वो काम कर सकते हैं जो खुदा कर सकता है, लेकिन उससे कम दर्जे में, उससे कम लेवल के ऊपर। तो मरने के बाद रूहों का क्या होता है? दे नेवर डाई। रूह कभी नहीं मरती। ये इस्लामिक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है कि रूह मर सकती है। अगर खुदा से निकली हुई कोई चीज है तो वो इटर्नल होगी, हमेशा हमेशा की होगी। या तो वो खुदा में वापस चली जाएगी, या वो हमेशा हमेशा जिंदगी पाएगी। रूह कभी मरती नहीं है, जिस्म मरता है, बॉडी मरती है। तो ये बात को आप भी मानते हो? मैंने इनकार कब किया? किसने कहा मैंने इनकार किया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं, बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं आपका तो ये कह जानना रहा हूँ चाह कि रहा हूँ। अल्लाह ने कॉन्सेप्ट, मोहम्मद ने जब ये कॉन्सेप्ट उठाए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर से, तो मोहम्मद को अम्ब का पता नहीं था। हम्म। मोहम्मद को अम्ब अच्छा। का पता नहीं था। उसने रूह को कह दिया रूह को उसने क्रिएटेड नहीं कहा, कुरान में नहीं है कि मैंने खलक की रूह और डाल दी। अल्लाह मियाँ हमेशा बोलता है कि रूह उसने फूकी अपनी, मिन रूहना, अपनी रूह फूकी उसने। हमेशा हमेशा वो कभी रूह में ही नहीं आएगा खलक रूह। खलकल इंसान आया है, खलकल जिन आया है, खलकल हम्म। रूह नहीं आया कभी कुरान के अंदर। अच्छा। तो रूह जो है वो जब दूसरी जगह से कॉन्सेप्ट खींच के लेके आ रहा था अल्लाह, तो अल्लाह वो सिली, सॉरी नॉट मोहम्मद वो सिली, ही डिड नॉट नो। देखो रूह एक भाई, ऐसी चीज बात है करें। जो कभी मरती नहीं है। हर इंसान में, हर इंसान में, हर इंसान में जो हम्म। रूह है, इट कैन नेवर डाई। तो वो कभी मर नहीं जाति कहाँ सकती। है फिर? वो जाति कहाँ है फिर? वो है कहाँ रूह अभी? कहाँ पे है? जो लोगों का नेक्स्ट इंतकाल हो लाइफ के गया अंदर, और किसी और तो प्लेनेट यानी के आप। ऊपर, आई डोंट नो किस जगह पे, एक दूसरी दुनिया आबाद है वहां पे। रूह नेवर डाइज। अल्लाह कहाँ है? जहां पे अल्लाह वहां पे रूह जाती है, अपने क्रिएटर के पास वापस चली जाती है रूह। हम्म। रूह नेवर डाइज। जैसे वो मैं अपने जानना क्रिएटर चाहता के हूँ पास कि वापस जाती है। जिस भी मकाम पे क्रिएटर है, जिसने दुनिया हम्म, बनाई है, उस मकाम पे चली जाती है। वही मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे बुजुर्गों का इंतकाल हो गया तो उनकी रूहें हैं? मैं ये बिल्कुल जानना है, चाहता हूँ। लेकिन वो इस वक्त मार खा रही होंगी। अपने इस दुनिया में जो उन्होंने गलत कर्म किए थे, उनकी फेंटियां खा रही होंगी। भाई, मैं आपके हिसाब से जानना चाह रहा हूँ, इस्लाम की मैं बात अपने अभी नहीं हिसाब से कर रहा। बता रहा हूँ, वो क्रिएटर के पास वापस गई, तो क्रिएटर ने इस दुनिया में जो उन्होंने गलत काम किए उसका हिसाब किताब नहीं लेना। वो हिसाब किताब लेगा उससे 100 साल 150 साल जो उसकी पनिशमेंट बनती है। अगर तो ये तो आप। आपके अरे, तो किसी ये ने आप 100 मान। बंदों को मारा है, सुन ले अब आंसर पूरा ले ले। अगर आपके किसी बड़े ने 100 बंदों को कत्ल किया है, ठीक है, तो हम्म। 100 बंदों के कत्ल की जो सजा बनती है, लेट से वो सजा बनती है 1000 साल की पिटाई, हम्म। ठीक है, हाँ। उसको 1000 साल की पिटाई पड़ेगी। उसके बाद हम्म। रूह जो है वो दोबारा खुदा के अंदर मिक्स हो जाएगी, जहां से आई थी वहां वापस चली जाएगी। एंड द पर्सन विल सीज टू एग्जिस्ट। वो पर्सन जो है अब वो सीज हो जाएगा, ही विल नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। वो रूह अब तो ये एग्जिस्ट बात नहीं करेगी एनीमोर। ये बात आप अपने हिसाब से, के हिसाब से बता रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ जिसको मैं मानता हूँ। अच्छा, आप जिसको मानते हैं। जी, देर आर अच्छा, सो मेनी ठीक अदर है, पीपल अभी ये हु बिलीव समथिंग डिफरेंट देन मी। लेकिन बात वही है हाँ। ना, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता। डोंट आस्क मी फॉर अ प्रूफ। ये जो सेकंड लाइफ है, हम्म। नेक्स्ट लाइफ है, री इनकारनेशन है, इसको कोई प्रूव नहीं कर हम्म। सकता। वो कह सकते हैं यार इस बंदे की री इनकारनेशन हुई, ओके, डज नॉट मैटर, इट्स अनप्रूवेबल फैक्ट। सो मुझे हम्म। ये नहीं बोलो, आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मुझे ये बताओ, अब मेरा भी एक सवाल है, जवाब देने के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप मुझे बताओ, रूह अल्लाह से निकली, आदम में आई, अल्लाह ने फूकी, जी। फनफखत मिन रूहना, ये कुरान बोलता है। उसने हम्म। आदम के अंदर फनफख फूकी, मिन रूहना, अपनी रूह में से फूका, हम्म। ठीक है। अब मुझे बताएं,
یہ والی روح جو اللہ میں سے نکلی ہے یہ بعد میں سیکس کیوں کر رہی ہوگی جنت میں جا کے؟ کیونکہ باڈیلی فنکشنز تو وہاں پہ موجود نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ باڈی تو اس دنیا میں ٹیپٹاس ہو گئی، ٹوٹے ہو گئے، اس کے بم سے اڑ گئے تھے یا قبر میں چلی گئی تھی، کیڑوں نے کھا کے ختم کر لیا. اب ایونچولی جو جنت میں چیز جا رہی ہے وہ روح جا رہی ہے، وہاں پہ اللہ کوئی نئی باڈی بنا کے دے گا obviously. ٹھیک ہے. Now the question is وہاں پہ سیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیکس تو اس دنیا میں چاہیے فار ریپروڈکشن، جنت میں ریپروڈکشن نہیں ہے. وہاں پہ دوبارہ یہ نفسانی خواہشات، سول کی خواہشات، ناٹ روح کی، روح از ڈفرنٹ، سول از ڈفرنٹ. سول کی نفسانی خواہشات کیوں ہے وہاں پہ؟ تو وہاں پہ کب بتایا گیا کہ جنت میں سیکس کر سکتے ہیں؟ سیکس کے بارے میں کیا بات آئی ہے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے اسلام میں. ہر جگہ جگہ سیکس کی باتیں ہیں قرآن کے اندر، سورہ رحمان کے اندر سیکس کی باتیں اور ملٹیپل جگہوں پہ سیکس کی باتیں ہیں. اللہ نے آپ کو اسپیشل آپ کے لیے بچیاں کریٹ کی ہیں جو ٹیٹم ٹیٹ ولتو پورس بریسٹ رکھتی ہوں گی، جو گاؤ تکیے کے اوپر سبز کپڑے کے اوپر جس کے اوپر موتی بچھے ہوں گے ویٹ کر رہی ہوں گی، ورجنز جنہوں نے کبھی کسی جن اور انس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، جن کے ساتھ آپ ایور لاسٹنگ طور پہ رہیں گے. وہاں پہ ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو کھانا ہے، ان کی نوکری کرنی ہے، وہ آپ کی نوکر ہیں، سیکس کرنا ہے. ایور لاسٹنگ ورجن کیوں ہے بتائیے پلیز؟ ساری چیزیں آئی ہیں، سب تعریف ہوئی ہے، لیکن سیکس کرنا ہے ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح حدیثوں میں. آپ حدیثیں نہیں مانتے، تفسیریں نہیں مانتے مانتے؟ مانتے ہیں نا، تو پھر وہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ تفسیر اور حدیثوں میں لکھے ہوئے ابن عباس کے تھرو ایک صحیح نریشن آتی ہے کہ آپ جتنی بھی مرتبہ اس ورجن کے ساتھ سیکس کریں گے ہر مرتبہ آپ اس کو ورجن ہی پائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے دے آر ورجن فار ایور. تو اگر آپ forever. حدیثیں اچھا. تفسیریں اور حدیثیں مانتے ہیں تو آپ جتنی دفعہ اس کو ٹھوکیں گے اس کا ہائمن دوبارہ اللہ میاں سی دے گا. اللہ میاں نے وہاں پہ آپریشن تھیٹر لگایا ہوا ہے جو صرف اور صرف ہائمن سی رہا ہے. اچھا. جی سر. اب بھائی دیکھیے، آپ جب حدیث تو اب کی کوئی میرا بات سوال کا کرتے جواب ہیں آپ تو نے پھر نہیں دیا، اتنا گھمانے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے جواب پھر نہیں دیا. اچھا نفسانی کون خواہشات جنت میں کیوں ہوں گی؟ کیوں ہوں گی؟ ہاں، یہ آپ کا سوال تھا سر. یہ میں تو یہ ٹاپک پہ بھائی آپ سے بحث نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے علم نہیں ہے بحث بھائی کی ان سب بات ہی نہیں ہے باتوں سر، کا. آپ نے مجھے سوال کیا، میں نے آپ کو جواب دے دیا. میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں آپ پروف کریں، میں نے کہا ہے کہ کیوں ہوں گی، دیٹ از دا کوشچن. تو یہ بات پہ تو میں آپ سے مطلب میرے پاس جواب نہیں، میں ہار گیا آپ سے اس بات میں. مجھے علم نہیں ہے، افسوس کی بات ہے، مجھے اسلام کا علم نہیں ہے پورا. یعنی کہ اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جو میں نے قرآن و حدیث کی لاجک سے نکالا ہے. محمد ہاں کو ہاں جنگی لوگ چاہیے تھے، جنگ کرنے والے لوگ چاہیے تھے. اگر وہ جنگ نہیں کرواتا تو وہ لوگوں کو کہہ سکتا تھا بہت سارا کچھ مال دے سکتا تھا دنیا میں، لیکن جنگ میں ہوتا ہے کہ آپ لڑتے ہو تو مر بھی سکتے ہو اور مرتے بھی ہو. ٹھیک ہے. تو اب اس نے ان کو ٹیمپٹ کرنا تھا، ٹیمپٹیشن دینی تھی. ٹیمپٹیشن اس دنیا میں تو دے سکتا تھا، یہ لو مال غنیمت کے طور پہ رائٹ ہینڈ پوزیس ملک یمین لے لو، اس دنیا میں ٹھوکنا. لیکن جو بندہ کہے کہ یار میں تو مر جاؤں گا، پھر اس نے کہا ملک الیمین تمہیں جنت میں مل جائے گی. دیٹ از دا ہول تھنگ. اچھا. یہ اس کی لاجیکل آنسر ہے فرام دا اسلامک اسکرپچرز. قرآن و حدیث کی روح سے اس کا لاجیکل آنسر یہی بنتا ہے. ورنہ آپ مجھے اس کا آنسر دے دیں کہ جنت میں نفسانی خواہشات کیوں ہوں گی. صحیح بات ہے. آپ نے جو سوچا سمجھا وہ صحیح ہے بھائی. پھر آپ اسلام کب چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ یار پرویز بھائی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہوگا یار. کیوں ابھی تک اس چیز میں جنجال میں پڑے ہو یار؟ کیوں ایسا سوچ رہے تھے آپ؟ ابھی کیونکہ آپ نے آپ جس سے چیز جو پہ باتیں حامی ہوئی پڑی تھی ہے. پہلے، ہاں، اور ابھی تو ایک دم پکا لگ رہا ہے، لیکن جس طریقے سے آپ پہلے بھی آ کے ہم سے باتیں کرتے تھے، مطلب پورا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ چھوڑ دو گے، کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، حق پسند انسان ہے. تو جو ایک حق پسند انسان ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف بھی حق ہوگا تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا. ابھی جیسا آپ نے ایکسیپٹ کیا نا ایڈم کی بات. جی جی جی. اور آپ اکیلے نہیں ہیں اس دوڑ میں. دیکھیے یہ ایکس مسلم کیا نام ہے، مکہ فاؤنڈیشن صاحب جو ہے، یہ بھی پہلے آپ کی طرح دفاع کرنے ہی آتے تھے اسلام کا، آج چھوڑ کے بیٹھ گئے. پھر اس کے پہلے عبداللہ میرانی صاحب تھوڑے دیر پہلے تھے، آپ نے سنا ہوگا، کافی ایجوکیٹڈ ہے عبداللہ میرانی صاحب، تو وہ بھی دفاع کرنے آتے تھے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا.
اب کس نے کیا کیا اس سے مجھے مطلب نہیں ہے. مجھے جب کسی چیز کا جواب نہیں معلوم ہے تو میں سرنڈر کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا. میری تو سیدھی سادی لاجک ہے کہ جو چیز پہ مجھے نالج نہیں ہے میں اس پہ سرنڈر ہو جا رہا ہوں, بحث نہیں کر رہا ہوں, بس اتنی سی بات ہے. اب آپ سوچیں گے کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا تو ایسا تھوڑی آسان ہے اتنا. نہیں آسان نہیں ہے, ہم کو بھی پتا ہے آسان نہیں ہے. جب آپ بچپن سے ایک چیز فالو کرتے آ رہے ہو تو اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن آپ تھوڑا تحقیق کریے اور کانسیپٹ کو دیکھیے. دیکھیے اسلام کو سمجھنے کے لیے یا جو غلط باتیں ہوتی ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا ڈیٹیل معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ایک چیز جو غلط ہوتی ہے اس کا کانسیپٹ غلط ہوتا ہے تو وہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ایڈم نے بتایا نا آپ کو اتنی ساری چیزیں کہ کیوں حور کے ہاں ساتھ بتایا. سیکس کا بتایا گیا ہے نا, تو اس سے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ لالچ دی گئی تھی بس, تاکہ لوگ جو ہے وہ اترے اپنی جان دے اور جان لے. کانسیپٹ کو اچھا ٹھیک سمجھو ہے. بھائی. ہاں ٹھیک ہے. ابھی سنیے میری بات سنیے ذرا. آج کا جو ٹاپک ہے جنت کے لیے لوگ درندے بن جا رہے ہیں, یہ بات آپ نے کہاں سے کیا سمجھ کے لائی آپ نے, تھوڑا بتائیں گے؟ ابھی یہ بتایا نا ایڈم نے, ابھی بتایا نا یار, حوروں کی لالچ جنت کے لیے. جو صحابہ تھے وہ لڑنے مرنے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے نا بھائی. ابھی تو ایک صحابہ کا ایگزامپل تو خود ایڈم نے دے دیا. پھر ابھی جو ریسنٹ کیس آپ اس کا دیکھ لو, کنہیا لال کا, جو 2 مومنوں نے مرڈر کیا تھا, ان کو بھی وہی جنت کی لالچ. اور اس کے بعد جو ابھی آفتاب کا کیس ہوا ہے تو اس میں بھی اس نے وہی بات کی کہ مجھے پھانسی بھی دے دو گے کوئی مشکل نہیں, مجھے تو جنت میں حور ملے گی, جنت ملے گی. تو کتنے سارے ایگزامپلس ہیں آپ کے پاس. اس وجہ سے یہ اسٹریم کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کو تھوڑا مطلب اس کے اندر اس کو جگایا جائے. سر جنت کے لیے آپ لڑائی کرنے کو تیار ہوئیں گے کہ نہیں ہوئیں گے اگر آپ پکے والے مسلمان ہیں؟ ارے بھائی جنت کے لیے لڑائی کیوں, مطلب ہم اسلام کے لیے قرآن کہتا ہے نا, اسلام قرآن کہتا ہے نا, قرآن کہتا ہے there is only one way straight to heaven in Islam. صرف ایک طریقہ ہے ڈائریکٹ جنت جانے کا. قرآن کی ایک آیت ہے چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 70 71 72. اس میں اللہ کہتا ہے نہیں ہے کوئی جو سیدھا جنت میں جائے جب تک کہ وہ جہنم میں سڑے گا نہیں, گرے گا نہیں, اور پھر اللہ جس کو چاہے گا باہر نکال دے گا. قرآن چیپٹر 19 ورس نمبر 70 71 72. اچھا اس کی تفسیر کے اندر آپ جائیں تو وہ اس کی تفسیر میں اس کو ملاتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 111 کے ساتھ کہ نہیں, اللہ نے کنفرمیشن دے دی ہوئی ہے. کنفرم جنتی کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا, مرے گا اور مارے گا. قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 111. کیونکہ اللہ نے 9:111 میں یہ چیز کہہ دی ہوئی ہے, لہٰذا اگرچہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہر کوئی جہنم میں سڑے گا لیکن وہ والے لوگ نہیں سڑیں گے اور انبیاء نہیں سڑیں گے, کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ بھی معصوم ہیں اور وہ بھی جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے, وہ بھی جہنم میں نہیں سڑیں گے. تو انبیاء اور یہ جو جہاد میں مرنے والے, لڑائی کرتے ہوئے مرنے والے لوگ, وہ جنت میں کنفرم جائیں گے, وہ پہلے جہنم میں نہیں سڑیں گے. باقی ایوری سنگل ہیومن بینگ, مسلمان اسپیشلی, obviously نان مسلم مشرک تو ویسے جنت نہیں جائیں گے, وہ تو سارے جہنم میں سڑیں گے. تو نان مسلم کو تو ویسے سائڈ پہ رکھتے نا, گولی مارو ان کو. ایوری سنگل مسلمان پہلے جہنم میں سڑے گا اور پھر اللہ جس کو چاہے گا اس میں سے باہر نکال دے گا. ٹھیک ہے, that is the ideology of Islam. کنفرم جنتی کون ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک کو لڑنے کے لیے اکسایا گیا ہے ایسا. قرآن جگہ جگہ قرآن کہتا ہے جو لڑائی پہ نہیں جا رہا یا جو لڑائی پہ نہیں جا سکتا لیکن اس کے پاس مال ہے, وہ اپنے مال سے لڑائی کو سپورٹ نہیں کر رہا, وہ منافق ہے, اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے اوپر میں نے ایک سٹریم کی تھی جہاں پہ میں نے منافقت کو ظاہر کیا تھا, دکھایا تھا. قرآن میں ملٹیپل جگہوں پہ آیات ہیں, قرآن چیپٹر نمبر 3 کے اندر, قرآن چیپٹر نمبر 9 کے اندر, قرآن چیپٹر نمبر 5 کے اندر, جو منافقوں کی ڈیفینیشن دیتی ہے. اور ڈیفینیشن آف منافق کون ہے؟ وہ جو نہ تو لڑائی پہ جا رہا ہے نہ اپنے مال سے لڑائی کرنے والوں کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ منافق ہے. اور قرآن چیپٹر نمبر 9 کے اندر, چیپٹر نمبر 9 کے اندر آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 111 کے اندر یہی باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ تو منافق ہے, تو منافق ہے, تو منافق ہے, تو منافق ہے. اور اینڈ میں 111 کے اندر اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تم لوگوں کو خرید لیا ہے تمہارے نفس کے بدلے میں, کہ وہ نفس تم جو ہے نا جنگ میں لڑو گے, مارو گے اور قتل ہوگے, اس کے بدلے میں تمہیں میں جنت دے رہا ہوں. اور جنت کی ڈیفینیشن اللہ سورہ رحمان میں کمپلیٹلی بتا دی ہوئی ہے آخر کی 15-20 آیتوں کے اندر, کہ جنت میں دے دبا دب, دے دبا ٹن برا ٹن, اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
ٹھیک ہے, شارٹیسٹ پاسبل وے میں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. ایکچولی اسلام کا آپ کانسیپٹ بتا رہے ہیں کہ لڑائی کے بارے میں جس طرح سے, تو یہ تو ایک جو دیش کا ایک سنویدھان ایک قانون ہوتا ہے, یہ دیش کا سمویدھان بھی نہیں ہے یہی نا, مسئلہ ہے. سمویدھان کہتا ہے کہ جو دیش پہ اٹیک کرے اس کا لڑائی کرو, جو دیش کے لیے خرابی کرے اس پہ اٹیک کرو. اور آپ کا سمویدھان کو قرآن یہ جنت کی کہتا ہے, لالچ نہیں دیتا ہاں ایڈم, جنت, سمویدھان ہاں کو جنت کی ایگزیکٹلی, لالچ. ایگزیکٹلی, جو مرے گا اس کو بھی وہی تنخواہ مل رہی ہے جو نہیں مرے گا اس کو بھی, اور وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر نان مسلم کے ساتھ تم نے لڑنا ہے اور منافق کے ساتھ لڑنا ہے. تو سمویدھان کو آپ کبھی بھی اسلام کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے. اسلام کہتا ہے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں, دارالاسلام, دارالحرب. کوئی بھی آپ اپنا سکول آف تھاٹ اٹھا لو, دارالاسلام, دارالحرب. جو دارالاسلام میں ہے وہ امن میں ہے, جو دارالحرب میں لڑائی میں ہے. آپ نے ہر وقت دارالحرب کو دارالاسلام بنانا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, جانا ہے, لڑائی کرنی ہے, مرنا ہے یا مارنا ہے. تیسرا کام کیا آپ کے پاس؟ اچھا, اس میں ایک اور کلیریفیکیشن میں دے دوں ایڈم, کیونکہ ریکارڈ میں آ جائے کہ سمویدھان جو ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے بنایا ہوتا ہے, یہ کوئی خدا کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے. اور وہ چینج ہوتا ہے. اور وہ چینج بھی ہوتا ہے, اس میں اپ گریڈیشن ہوتے ہیں. پرویز بھائی آواز آ رہی ہے ہاں بالکل آ رہی ہے بھائی, آ رہی ہے. بھائی؟ جو جہاں پہ آج آپ کھڑے ہیں نا, ایک ٹائم پہ میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا. میں نے بھی اسٹریم دیکھا تھا ایڈم بھائی کا, ساحل بھائی کا اسٹریم دیکھا تھا. اور میرے دماغ میں جب میں نے اس کے بارے میں ڈیسیجن لیا تو نا, میرے دماغ میں ایک ہی کانسیپٹ آیا کہ ایسا کون سا اللہ ہے بھائی جو صرف جنت میں 130 فٹ کی حور دے رہا ہے, 72 حور مجھے دے رہا ہے, اور ان کے ساتھ مجھے صرف سیکس کرنے کے لیے اس نے مجھے بس اس دنیا میں بھیجا ہے کیا کہ. اور جو میں غیر مسلموں کو دیکھا تھا, میں غیر مسلموں کے پیچھے بہت زیادہ رہا ہوں بھائی. ان کا جو کانسیپٹ تھا, ان کا کانسیپٹ ہے ان کے کرما کے اوپر, اچھا برا کرو اس کا اوپر والا حساب دے گا. میرے کانسیپٹ میں میرا اللہ صرف یہی بولتا تھا بھائی, منافقوں کو کافروں سے دور رہو اور تم کو اللہ جنت دے گا. تو یہ مجھے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا بھائی, تو کہ سمجھ مجھے میں کون سا ایسا آیا, ہندوؤں کا سمجھ میں آیا. کانسیپٹ. اب مجھے سمجھ میں ایک ہی آ گیا بھائی کانسیپٹ, کہ بھائی صرف لوگوں کے ساتھ انسانیت سے رہو, اچھے سے رہو. آخرت کا جو فلسفہ ہے نا وہ دماغ سے نکال دو. آخرت میں کیا ہوگا اس سے مجھے مطلب نہیں ہے بھائی. آپ یہ مجھے یہ چاہتے دنیا ہیں ہے بس وہی دیکھنا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کھڑے تھے وہاں سے تو آپ نے کھائی میں چھلانگ لگا دی, میں بھی وہیں چھلانگ لگا دوں. بھائی اچھا آپ وہ کھائی چھلانگ ہے, نہیں مت بھائی لگاؤ. آپ آلریڈی کھائی میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایک گٹر کے اندر ہیں. لیٹ می بی, ڈونٹ گیٹ offended by this sentence, پلیز, نو offense needed. آپ ایک گٹر کے اندر ہیں, تو ٹھیک ہے لہٰذا بھائی. آپ کو پہلے گٹر سے باہر نکلنا ہے. پلیز offend نہ ہو جائے گا, کیونکہ گٹر میں نے کیوں کہا اسی کو سمجھے. گٹر وہ چیز ہوتی ہے جس میں گندگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کھائی میں چھلانگ نہیں نکال رہے, آپ پہلے گٹر سے باہر نکلیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے اگر کوئی کھائی نظر آتی ہے تو اس پہ چھلانگ مار لیں. اسٹل یو مائٹ ناٹ بی ان گٹر, گندگی والی جگہ پہ نہیں ہوں گے شاید. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایتھیسٹ بن جائیں. بھائی نے کہا اوکے, ڈز ناٹ میٹر, میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس گٹر میں سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ دنیا میں اور لوگوں نے کیا کہا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. Just try to find the truth میں نے after you remove the lenses of Islam. So سر پہلے اس میں چیز کو نے سمجھنے کی کوشش کریں. اس چیز کو سر آپ نہیں سمجھ رہے, آپ سمجھ رہے, آپ ریبٹل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. رک جائیں, آپ کو پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یو آر اسٹینڈنگ ان رانگ پلیس. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک رانگ پلیس میں نہیں ہیں, دین آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس آئیڈیالوجی میں اچھا ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں آپ رانگ پلیس میں نہیں ہیں. ابھی آپ نے مجھے بتایا آپ کو نہیں پتا کہ جنت میں حوریں کیوں ملیں گی, بچیاں کیوں ملیں گی, ٹیمپٹیشن کیوں دی گئی ہے, آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. دوسری جگہ پہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے ہر وقت لڑتے رہنا ہے اصولن, ٹھیک ہے, یہاں پیسے سے یا جان سے, ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی زندگی میں لڑائی کا خیال بھی ذہن میں نہیں لایا, وہ منافقوں کی ایک برانچ میں سے اور جہنم میں سڑے گا ہمیشہ کے ہمیشہ. یہ صحیح حدیث ہے, میں نے دکھائی ہوئی ہے اپنی اسکرین پہ. آج دکھانے کی ضرورت نہیں, آج میں دل نہیں کر رہا, میں واک کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں, میں واک کر رہا ہوں آج. تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس آئیڈیالوجی میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو کہ آپ کہیں کہ یار یہ ایک اچھی چیز ہے. بھائی میں نے تو آج تک اچھی باتیں سنا ہوں. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت سارا کمپیریٹیو ریلیجن سے ٹاک کرتے ہوئے, ڈیبیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. آج تک تو ان سے تو کوئی جیت نہیں پایا.
لے آئیے ان کو. اگر نہ جیت گیا تو مجھے, اگر نہ جیت گیا, اگر میں نہ جیت سکا, जिस दिन ذاکر نائک जिस کو दिन سن لیں, जिस दिन जिस दिन आप ذاکر نائک سنے, ذاکر نائک ان لوگوں کے ساتھ ڈبیٹ ہی نہیں کرتا جو لوگ اسلام کو جانتے ہوں اور اس کو ریفیوٹ کرنا جانتے ہوں. ڈیوڈ وڈ کے ساتھ ذاکر نائک نے آج تک ڈبیٹ کیوں نہیں کی؟ کرسچن پرنس کے ساتھ آج تک ڈبیٹ کیوں نہیں کی؟ یہ دو نام میں نے آپ کو دیے. میں تو چلو بہت چھوٹا بندہ ہوں, مجھے تو شاید اتنے سننے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے مطابق. ڈیوڈ وڈ کو دنیا مانتی ہے, دنیا جانتی ہے. اب ایک جگہ کھڑا ہو جائے نا, 50 لاکھ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کرسچن پرنس کو دنیا جانتی ہے, دنیا مانتی ہے. مجھے بتائیے ان دونوں بندوں نے چیلنج دیا ہے. چلو کرسچن پرنس اپنی شکل نہیں دکھاتا, آپ کہہ سکتے ہو کہ یار میں نے اس کے ساتھ ڈاکر نائک کہتا ہے اسٹیج پہ ڈیبیٹ کرو. ڈیوڈ وڈ نے کہا میں اسٹیج پہ آتا ہوں. کس اسٹیج پہ بلاتے ہو؟ میں آتا ہوں. ذاکر نائک کیوں بھاگتا ڈیوڈ وڈ سے؟ اچھا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ ذاکر نائک جیسا بندے سے دوگلا بندہ کوئی نہیں ہے. وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے کون سا بندہ ہے جس کو میں ورسز میں پھنسا سکتا ہوں, اور اس کو اسلامک آئیڈیالوجی کا نہیں پتا ہوگا. وہ ہمیشہ ورسز میں ڈیبیٹ کرتا ہے. اسلام ورسز سم تھنگ, اسلام ورسز سم تھنگ. اور ذاکر نائک کا طریقہ کیا ہے؟ ذاکر نائک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لیتا ہے 20 منٹ سٹارٹنگ بیئر منیمم, آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اس سے کم میں وہ کرتا ہی نہیں ہے. دا مین پرپس ہے کہ اگلے بندے کو اتنے پوائنٹ دے دو 200 میل کی رفتار سے کہ وہ بندہ ڈیفنس کرنے میں اپنا میکسیمم ٹائم لگا دے. اسی وجہ سے میں ورسز نہیں کھیلتا. ورسز کھیلنے کا پرپس ہی نہیں ہے. کیوں؟ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ اٹیک کرو اور اتنا زیادہ کرو کہ بندے کو صرف ڈیفینسو پوزیشن میں پھنسا دو. ہم بولتے ہیں بھائی تم نے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ذاکر نائک اگر کہے کہ ہاں وہ صرف اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہوئے گا میرے سامنے, چلو میرے سامنے ورسز بھی کر لے, مجھے پرواہ نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے جتنی جگہ ورسز کرے گا اتنی دفعہ میں ریورٹل دوں گا اسے ریورس میں. کیونکہ ڈیوڈ وڈ کے ساتھ کیوں نہیں کیا اس نے؟ اس کو پتا تھا کہ جتنی دفعہ میں اٹیک کروں گا یہ ریورس میں ورسز میں پھینک دے گا, مجھے مار دے گا. دیٹ از دا پرابلم. ذاکر نائک وہ اس کے ساتھ کرتا ہے جس کو اسلامک آئیڈیالوجی کا نہیں پتا. جس کو اسلامک آئیڈیالوجی یاد ہے ان کے ساتھ کرے گا نہیں. دس از دا پرابلم. ذاکر نائک پروو می رانگ. دکھاؤ مجھے کوئی بھی اس کی ڈیبیٹ جو ورسز میں نہ ہو. یہ بھی ہندو کے ساتھ یہ کرے گا, بھی تو ورسز میں پرابلم. کرے گا. ہندوؤں نے کبھی اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہوا. وہ جن سوامیوں کے ساتھ اس نے ڈیبیٹ کی ہے ان کو اسلام کی اے بی سی ڈی کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. ان کو ہرا کے اس نے کیا ایک کیا. میرے کو اس نام میں نہیں پتا, سوامیوں لیکن نے کچھ تو ہندوؤں کرسچن کے کے ساتھ بارے میں کیا ہے نا. رسپانس پورا دے دیا اس کو کہ بھائی تو یہ بھی غلط کہہ رہا ہے, یہ بھی غلط کہہ رہا ہے. لیکن وہ اسلام کے اوپر ریبیٹل نہیں دے سکتے پراپر, بیکاز دے ڈو ناٹ نو اسلام. پھر ذاکر نائک کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ آپ کو 10-15 آیتیں بول دے گا, ان 10-15 آیتوں میں وہ کانٹیکسٹ نہیں ہوگا, آیتوں کے نام 33 بول دے گا, اور تمام مسلمان ماشاءاللہ سبحان اللہ تالیاں, حال گونج رہا ہے. ان آیتوں کو جب بعد میں جا کے آپ ریسرچ کرو گے آپ کو پتہ لگے گا اس میں سے آدھی آیتیں اس کانٹیکسٹ کے اوپر تھی ہی نہیں. ذاکر نے بہن چود بول دیا. تو بھائی ذاکر کو میرا پرسنل چیلنج ہے اور میں 1000 دفعہ دے چکا ہوں. میں آپ کے سامنے دوبارہ دیتا ہوں, اس کے چینل پہ جا کے ڈیبیٹ کروں گا. اور ساحل کہتا ہے نا لاکھ روپے دے گا, 2 لاکھ روپے دے گا, میں اس کو 10 لاکھ روپے دوں گا. جاؤ سر لے آؤ آپ 10 لاکھ. سر آپ ان کو ان کے فیس بک پہ اپروچ کیجئے, مجھے ان کو یار کر بولیے. دیا ہے, اس کو میرا نام بھی پتا ہے. ذاکر کو میرا نام پتا ہے, وہ ڈرتا ہے سالا. اس کو میرے علاوہ ہزاروں لوگوں نے دے دیا ہوا میرا نام کہ ہے یہ ایٹم جو تجھے ڈیبیٹ کرنا آتا ہے. وہ کہتا ہے تیرے چینل پہ آئے گا, وہ کہتا ہے پروموٹ بھی نہ کریں, اوپن لائیو سٹریم کریں, وہ صرف سٹریم یار کے لنک پہ کلک کر کے آ جائے گا. صرف ڈرتا ہے سالا, وہ تو اوپن لائیو سٹریم نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ کوئی ایویں کوئی آ کے مجھے ذلیل کر جائے, وہ ڈرتا ہے. سو ناؤ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ذاکر پھر بھی بہت مہان ہے, اس کی جی کوئی سی بھی ڈیبیٹ جو کہ آپ کو رٹی ہوئی ہے یاد کر کے آئیے گا, اس کے پوائنٹ پلس آپ کے اپنے پوائنٹ مل کے دیجئے گا, اور میرے سامنے کھڑے ہو کے دکھا دیں اس پوائنٹ پہ. آپ کو میں نے ذاکر کی ساری زندگی کی ساری ڈیبیٹیں دیکھیں, میں نے تو دیکھی بھی نہیں ہوئی ساری کی ساری, اور مجھے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں, مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ فلانی ڈیبیٹ. ایک دم سے آنا اور کہنا یہ والا ڈیبیٹ کے ٹاپک پہ میں بات کروں گا اور ذاکر نے یہ ڈیبیٹ جیتی ہوئی ہے, اور پھر مجھ سے بات کر لینا. بات ہوئی ذاکر نا. بھائی نے ذاکر صاحب نے ہاں کسی ایک کرسچن اسے کہتے ہیں نا ہمت, اس کو کہتے ہیں ہاں ہاں ہمت. اب ایسی ہمت برابر. ذاکر کو کہو کہ کر کے دکھائے, کہ وہ کہے کہ ایڈم کسی بھی ٹاپک پہ کبھی بھی آ جائے میرے سامنے کھڑا ہو جائے, نہیں جیت سکتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اس کو کہہ کے دکھاؤ کہ یہ بات کر کے دکھا دے مجھے. دیکھیے کیسا ہے نا, آپ لوگ جو ہے نا
जब बात करते हैं तो बदतमीजी करने लगते हैं, वो भी एक रॉन्ग है ना। इज्जत के अरे साथ भाई बात हम तब कीजिए। तक बदतमीजी नहीं करते जब तक अगला बदतमीजी नहीं करे। आपने अभी तक बदतमीजी नहीं की, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, आपको कोई गाली दी, नहीं, आपके नबी को कोई गाली दी? नहीं दी ना। हाँ, तो मेरे पास ये चीज हजारों लोग ऐसे आते हैं, मेरे पास हजारों लोग ऐसे आते हैं जो कि बदतमीजी नहीं करते। जो बदतमीजी नहीं करता ना मैं उस तक जाऊंगा ना उसके नबी तक जाऊंगा। जो बदतमीजी करेगा उसको पता होना चाहिए कि मैं उससे 10,000 गुना ज्यादा बदतमीजी करूंगा, और जो बदतमीजी नहीं करेगा वो इज्जत से जाएगा। देखो अगर मैं बदतमीजी में पहल कर जाऊं और नबी पे पहले अटैक कर दूं तो इट मींस कि मेरे पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं ये उसको बात आप हमेशा, इंटेलेक्चुअली मैं उसको ये बात इंटेलेक्चुअली सुन अच्छा ले, अच्छा अच्छा मैं अच्छा। उसको इंटेलेक्चुअली रिफ्यूट नहीं कर सक रहा। प्रॉब्लम होती है हम्म हमारे मुसले क्या करते हैं, चंद एक जो हमारे हैं जिनके साथ मैं हम्म बदतमीजी कभी कभी कर भी जाता हूँ, उन्होंने एक सर्कुलर मोशन में जलेबी बनाई ही जानी है। एक दफा बात रिपीट की, दूसरी दफा उसका आंसर मिल गया है, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी, फिर मेरा क्या इनमें होता है, और यार जा दफा और साले निकल यहाँ से। बिकॉज हम्म मैं ज्यादा जलेबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रेफरेंस हम्म के साथ तरीके से बात करो, मैं भाई आपके साथ घंटों बात करने को तैयार हूँ। हम्म। लेकिन आप ये बात आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बदतमीजी करे तो आप बदतमीजी करेंगे, आप पहले नबी को गलत नहीं सर मैं बोलेंगे। हमेशा यही करता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डायरेक्ट अटैक किया हो। पॉइंट नंबर 1, कभी मेरी पूरी स्ट्रीम उठा ले, या तो वो बंदा सर्कुलर मोशन में रिपीट करी जा रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर सेम बात को, या उसने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया है। शुरू में मैं हम्म, पहले अटैक पे ही जवाब दे देता था, अब तो बल्कि मैं 3 चांसेस देता हूँ। मैं बोल देता हूँ भाई स्ट्राइक 1, फिर मैं बोलता हूँ स्ट्राइक 2, और फिर स्ट्राइक 3 पे मैं अटैक वापस करता हूँ। शुरू में मैं पहली स्ट्राइक पे कर अच्छा, देता था, अब तो मैं 3 स्ट्राइक्स दे देता हूँ भाई, और क्या करूं। हाँ, ठीक है ना। चले चलिए बहुत मेहरबानी भैया, ठीक है, कोई सवाल है तो शुक्रिया बताएं। आपका। सवाल क्या है भाई, हम लोग के पास इतनी नॉलेज ही नहीं जो सवाल करें, सुनने आते हैं खाली। चले चले फिर जाकिर की ना कोई और डिबेट परवेज भाई, हाँ थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ यार, किसी और के भरोसे पे इतना मत रहो, थोड़ा खुद खुद भी सोचो समझो। हम्म, हम्म। ठीक है तो भाई। देखिए